हेलो एवरीवन। आज हम मुतालिया करेंगे नसीरुद्दीन हाशमी की किताब दक्कन में उर्दू का, जो हर एग्ज़ाम की नोयत से बड़ी अहम किताब है और जिसमें से मुसलसल सवालात आते रहे हैं अलग अलग एग्ज़ामिनेशन में। तो देखते हैं, बहुत काफ़ी ज़ख़ीम किताब है, लेकिन हम इसका मुतालिया करने की पूरी कोशिश करेंगे। और चलिए देखते हैं, फ़हरिस्त देखते हैं। ये अपनी बात के तौर पर नसीरुद्दीन हाशमी साहब कहते हैं, दक्कन में उर्दू की उन किताबों में से है जिसके एडिशन हज़ारों की तादाद में बार बार छपते रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। इसका पहला एडिशन 180 सफ़ों पर मुश्तमिल था और छठा सातवां एडिशन 1100 से ज़ायद सफ़ों का हो गया, क्योंकि नसीरुद्दीन हाशमी को कदीम उर्दू अदब से ख़ास दिलचस्पी रही और वो हमेशा नए मवाद की तलाश और तहक़ीक़ में रहे। ये मुझे लगता है कौमी कौंसिल उर्दू ज़ुबान के जो सेक्रेटरी हैं, हाँ उन्हीं की, हाँ डायरेक्टर तरक्की उर्दू ब्यूरो, क्योंकि ये वहीं से पब्लिश हुई है ना, तो उन लोगों का ये अपनी बात थी। हाँ देखिए, ये रही फ़हरिस्त जिसमें कि इज़हार व वाक़यात, मुक़द्दमा, तबाअ अव्वल, जनूबी हिंद में उर्दू की इब्तिदा और उसकी तरक्की, उर्दू की इब्तिदा या प्राकृत, दक्कन में उर्दू की इब्तिदा, उर्दू के नाम, दक्कन में उर्दू नस्र व नज़्म की इब्तिदा, दखनी नसर की इब्तिदा, दखनी का पहला शायर और नज़्म की इब्तिदा। ठीक है, आगे है ये पहला दौर। पहला दौर कौन सा कहा जाता है? बहमनी दौर। उर्दू का पहला दौर बहमनी दौर। अब इसमें जैसे जैसे हम देखेंगे दूसरा दौर, तीसरा दौर, तो इसमें से सवालात बहुत आते हैं। पूछा जाता है कि बहमनी, कौन सा शायर बहमनी दौर से ताल्लुक़ रखता था, कौन सा नहीं रखता था, या जो इसमें शामिल शोरा हैं उनके कलाम, उनकी तसानीफ़ को लेकर के सवाल पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं बहमनी दौर में कौन कौन से थे। तो बहमनी उर्दू, सैयद मोहम्मद हुसैनी गेसु दराज, ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज, सैयद मोहम्मद अकबर हुसैनी, निज़ामी सदरुद्दीन अब्दुल्ला हुसैनी, यही है निज़ामी बेदरी, मुश्ताक। आगे हैं लुत्फ़ी, शाह मीराजी, शमसुल ईसा आज़री, और इसमें ये तबसरा। आगे है ये दूसरा दौर। दूसरे दौर में क्या है? कुतुब शाही उर्दू। पहली कौन सी थी? बहमनी उर्दू। दूसरा दौर कौन सा आता है? कुतुब शाही दौर आता है, जिसमें कि फ़िरोज़, महमूद, ख़याली, वजही जैसे शौरा हैं। अब देखिए, कुतुब शाही दौर से भी बहुत अहम शौरा का ताल्लुक़ रहा है और उनसे मुसलसल सवाल आते रहे हैं। जैसे कि देखिए, एक सवाल था कि फ़िरोज़ और महमूद, जिसमें कि था ना कि वो मेरे ख्वाब में आया, तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, क्योंकि हम लोग क्या है कि हम लोग गाइड के भरोसे रह लेते हैं और निसाब को मुकम्मल तौर पर नहीं पढ़ते। अब आप देखिए कि अगर आप दक्कन में उर्दू का मुतालिया करें या दीगर जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनका आप मुतालिया करें, तो आपके इल्म में मज़ीद बहुत इजाफ़ा हो जाएगा। तो आज हम देखते हैं यही दक्कन में उर्दू। तो इसमें कौन कौन है? वजही कहता है ना कि वो मेरे ख़याल में आए थे, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब साहब। फिर इसमें ये तबसरा है, ज़िल्लल्लाह है, अब्दुल्ला है, गवासी हैं, अहमद आजिज़, कुतबी, राज़ी, सुल्तान। तो हम जो अहम शोरा हैं, उस ज़माने की जो अहम हस्तियां हैं, हम उनको देखेंगे और साथ में दूसरे जो उनके हम असर शोरा हैं उनका भी हम मुतालिया करेंगे। ये देखिए आप पूरी, ये किस तरह से फ़हरिस्त है। आगे कुतुब शाही नस्र कि नस्र में जो कुतुब शाही दौर में कौन कौन से नस्र निगार थे और उनके क्या क्या कारनामे हैं, इस तरह से। अब आती है दूसरी फसल, जिसमें आता है आदिल शाही दौर। इसमें आता है आदिल शाही दौर। आदिल शाही दौर की शोरा बुरहानुद्दीन जानम, इब्राहिम आदिल शाह, अब्दल। देखिए क्या होता है कि ये जो है ना, ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि किस शायर का ताल्लुक़ आदिल शाही दौर से नहीं है ना। तो इस तरह से हमें ये इनका मुतालिया करने की बड़ी अहम हमें ज़रूरत है। आगे देखते हैं आदिल शाही नस्र, निज़ाम शाही उर्दू। फिर आती है निज़ाम शाही उर्दू। देखिए, निज़ाम शाही उर्दू का ताल्लुक़ जो था क्या, हैदराबाद से था, क्योंकि निज़ाम सल्तनत का जो ताल्लुक़ है वो हैदराबाद सल्तनत से है ना। आगे है बरीद शाही दौर। ठीक है, आगे और देखते हैं तीसरा दौर देखते हैं, इसमें कौन कौन से। देखिए हाँ, तीसरे दौर में क्या होता है, फिर आती है मुग़लिया उर्दू। फिर आता है वली, महमूद, बहरी, ज़ईफ़ी, तुराब,
یہ سب باتیں ہیں. تو اس میں کیا آتی ہے؟ مغلیہ اردو آ جاتی ہے. مغلیہ دور میں کس طرح سے اس میں جو ہے اس کتاب کا مطالعہ کرنے سے ہمارا ایک جو ہمیں سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی دیگر ایگزام میں بیٹھتے ہیں، مان لیجیے کسی سینٹرل یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی ایگزام انٹرنس میں بیٹھتے ہیں، سیٹ میں بیٹھتے ہیں، یا پھر آپ کسی بھی اسٹیٹ کے اسسٹنٹ پروفیسر ایگزام میں بیٹھتے ہیں، جیسے کہ راجستھان ہوا، بہار میں ویکنسیز نکلتی ہے اس میں اگر آپ بیٹھتے ہیں، ایم پی اسسٹنٹ پروفیسر، یو پی اسسٹنٹ پروفیسر، تو اس میں کیا ہے، اس کتاب سے بہت سارے سوال آنے کے امکانات رہتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ دکن میں اردو دکنی دور ہر نصاب میں، ہر یونیورسٹی، ہر اسٹیٹ کے جو ہے نصاب میں شامل رہتا ہے. تو بہت ہی اہم بک ہے یہ. میں کہتی ہوں کہ اردو ادب کے طلباء و طالبات کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. آگے ہے یہ چوتھا دور، اردو اور سلطنت آصفیہ. ٹھیک ہے، یہ سلطنت آصفیہ میں کیا حالات تھے کہ کس طرح سے کون کون سے شاعرہ لکھتے تھے، کون کون سے شعراء مشہور تھے. آگے ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے کچھ ہیں مرثیہ گو، کہتے ہیں نا کہ مرثیے کی داغ بیل کہاں پڑی ہے نا، تو یہ ہے مرثیہ گو شعراء. پانچواں دور آتا ہے سلطنت آصفیہ. ٹھیک ہے، اس میں پانچویں دور کی نظم، اس میں کون کون سے شعراء تھے آگے دیکھتے ہیں. پانچویں دور کی نثر اور چھٹے دور کی نظم، اس میں یہ سب شعراء ہیں. دیکھیے اقبال کو بھی اس میں جوش، یہ سب کس دور میں رکھے انہوں نے؟ چھٹے دور میں. اس سے پہلے کتنے شعراء گزر چکے ہیں، اس سے پہلے کتنے دور گزر چکے ہیں اردو کے، وہ سب اس میں انہوں نے جو ہے بہت ہی اچھے سے کور کیا ہے. اور اس کی مقبولیت کا راز یہ ہے کہ اس کتاب کے بہت سارے ایڈیشن اب تک پبلش ہو چکے ہیں. آگے دیکھتے ہیں شعرائے عہد عثمانی. عہد عثمانیہ میں کون کون سے شعراء تھے، چھٹے دور کی نثر میں کون کون ہیں، اور اس میں انہوں نے مزید کیا کیا ہے کہ جو دکن کے جو اخبارات تھے، جو دکن کے جو رسائل تھے، دکن سے جو بھی رسالے نکلتے تھے، اس کو بھی انہوں نے اس میں شامل کیا ہے. یہ اخبارات اور رسالے جو دکن سے نکلتے تھے. آگے انہوں نے کیا کیا کہ جو انجمنیں دکن میں بنی، جیسے انجمن ترقی اردو، ایجوکیشنل کانفرنس، دیگر انجمنیں جو تھی، عثمانیہ ریڈنگ اور بھی ہیں، جامعہ اس کا سب کا اس میں ذکر ہے. آگے انہوں نے جو یونیورسٹیز ہیں وہاں کی، جامعہ عثمانیہ، تو اس کو بھی اس میں انہوں نے شامل کیا ہے. اور باقی یہ شعراء ہیں. اور ساتویں دور کی نثر دیکھ لیں، خواتین کے کارنامے، یعنی کہ انہوں نے کیا ہے کہ خواتین کو بھی اس میں شامل کیا. بہت ہی اچھی بات ہے یہ کہ اس زمانے کی دکن میں کی جو خواتین تھیں ان کا بھی نثر نگار خواتین اور دیکھیے تمام اخبارات اور رسالے اس میں شامل ہیں، جتنے بھی وہاں سے کون کون نکالتا تھا. آندھرا میں اردو، یعنی آندھرا پردیش میں جو اردو تھی کس طرح سے کون کون سے شعراء تھے وہ سب کا بھی ذکر ہے. خواتین شعراء کا ذکر ہے، خواتین نثر نگار کا ذکر ہے، اخبارات اور رسائل، یہ تمام انہوں نے اس میں شامل کیا ہے. خاص طور سے اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں اور حیدرآباد کی یا مانو میں یا پھر کیا کہتے ہیں مولانا آزاد یونیورسٹی میں، یا آپ حیدرآباد یونیورسٹی میں انٹرنس میں بیٹھتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے آپ کچھ نہیں کر پائیں گے جب تک اس کا مطالعہ نہیں کریں گے. اب آتا ہے دیباچہ. دیباچے میں کیا ہے، دکن میں اردو کی 8ویں اشاعت پیش خدمت ہے. اس کتاب کا پہلا ایڈیشن جو 180 صفحات پر مشتمل تھا، لیکن چھٹا ایڈیشن جو مؤلف کی وفات سے چند سال پہلے شائع ہوا 1100 سے زیادہ صفحات پر مشتمل تھا. اس کتاب کا 7واں ایڈیشن بھی شائع ہو چکا ہے. یہ جو چھٹی اشاعت کی نقل ہے. اب دیکھیے ان کے بارے میں یہ کچھ ہے، نصیر الدین ہاشمی صاحب کے، ڈاکٹر ظہیر الدین ہاشمی صاحب نے لکھا ہے. آگے دیکھتے ہیں حالات زندگی ہے یہ مولوی نصیر الدین ہاشمی مرحوم کی. اس میں کیا ہے، ان کا نام و نسب، خاندان، کہاں پیدا ہوئے. دیکھیے مولوی نصیر الدین ہاشمی حیدرآباد کے ایک ممتاز ادیب، محقق اور ماہر دکنیات تھے. ان کی گراں قدر تحقیقات، تالیفات اور تصنیفات کو اردو ادب کی تاریخ میں نمایاں اور اہم مقام حاصل ہے. دکن اور دکنیات ان کی زندگی کا ایسا موضوع تھا جس پر وہ آخری لمحوں تک کام کرتے رہے. یہ ہوتا ہے ایک محقق، ایک ممتاز ادیب، ایک ماہر دکنیات، یا ماہر جو بھی اپنی فیلڈ میں ماہر ہے، کہ آخری دم تک وہ اپنی دکنیات پر کام کرتے رہے. آگے دیکھیے ہاشمی صاحب
جن کا پورا نام نصیر الدین محمد عبد الباری تھا، حیدرآباد کے ایک معزز قبیلہ قریش کے ہاشمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے اجداد ان اصحاب میں شامل تھے جو عراق اور حجاز سے مغربی ساحل پر آج سے زائد از 1000 سال پہلے آئے اور شاہی سلطنت میں معزز خدمتوں پر فائز ہوئے تھے۔ یہ ان کے بارے میں ہے، ان کے خاندان کے بارے میں ہے، کس طرح سے ان کا خاندان دکن میں آ کر پذیرت حاصل، دکن میں آئے اور وہاں پر سکونت اختیار کی۔ آگے ہے ان کی پیدائش۔ ہاشمی صاحب 15 مارچ 1895 میں 17 رمضان 1312 ہجری بروز جمعہ حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے۔ تعلیم و تربیت ہے۔ دارالعلوم حیدرآباد میں ان کی تعلیم ہوئی۔ انہوں نے منشی اور مولوی عالم کے امتحان کامیاب کیے۔ اس کے علاوہ مدراس یونیورسٹی کے منشی فاضل بھی تھے، لیکن کہنا چاہیے کہ ان کی اصلی تعلیم تو دارالعلوم کی چار دیواری کے باہر ہوئی۔ مولانا شبلی اور مولوی عبد الحلیم شرر لکھنوی کی تصانیف سے زیادہ دلچسپی رہی ہے نصیر الدین ہاشمی صاحب کو، اور حضرت امجد حیدرآبادی سے دارالعلوم ہی نہیں عمر بھر ساتھ رہا۔ ہندوستان کے مشہور کتب خانوں سے علمی پیاس نہ بجھی تو انگلستان، فرانس اور اٹلی کا تعلیمی سفر بھی کیا۔ وہاں کے کتب خانوں اور مغربی عالموں اور متشرقوں سے استفادہ بھی کیا۔ دیکھیے آگے ہے ملازمت۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد ہاشمی صاحب دفتر دیوانی و مال سینٹرل ریکارڈ آفس میں ملازم ہوئے تھے۔ آگے ہے سیر و سیاحت۔ کہاں وہ سیر و سیاحت کے لیے گئے، ہندوستان کے کئی شہروں میں گئے، اور آگے تو دیکھا ہم نے کہ وہ وظیفے پر، حکومت آصفیہ کے وظیفے پر برطانیہ، اسکاٹ لینڈ، فرانس اور اٹلی کی سیاحت کی، اور اپنی والدہ کی عمرہ عراق، بصرہ، بغداد، کاظمین، کربلا اور نجف اشرف بھی گئے تھے۔ آگے ہے وفات۔ ہاشمی صاحب نے 26 ستمبر 1964 میں مطابق 18 جمادی الاول 1384 ہجری بروز شنبہ دن کے 11 بجے دائی اجل کو لبیک کہا۔ تو یہ ہے اس طرح سے کہ ان کا اب آتی ہیں ان کی تصانیف اور تالیفات۔ ہاشمی صاحب کو تصنیف و تالیف کا شوق بچپن سے تھا۔ ان کی پہلی تالیف دکن میں اردو ہے۔ اس کتاب نے اردو کی ادبی تاریخ میں جتنی شہرت اور مقبولیت حاصل کی، وہ اس موضوع پر کسی اور کتاب کو نہ مل سکی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اس کا عنوان اور صوبوں میں اردو کی نشو و نما پر تحقیق و تالیف کے لیے ایک نمونہ، ایک بنیاد اور ایک طرح بن گیا۔ اس مشہور تالیف کی اشاعت کے بعد وہ سرکاری وظیفے سے یورپ گئے۔ برطانیہ، انگلستان، فرانس اور اٹلی کے کتب خانوں سے جو مواد اکٹھا کیا، اس کو یورپ میں دکنی مخطوطات کے نام سے مرتب کر کے شائع کیا۔ تو دوسری اہم کتاب ان کی یہ ہے، یورپ میں دکنی مخطوطات۔ ان مشہور و مقبول عام کتابوں کے علاوہ ان کی حسب ذیل کتابیں شائع ہو چکی ہیں: تاریخ و تنقید ادب، یہ رہا دکن میں اردو، جس کے ایڈیشن الگ الگ شائع ہوئے ہیں، آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ آگے ہے کلمی کتابوں کی وضاحتی فہرست، جس میں انہوں نے یہ یورپ کے دکنی مخطوطات، یہ تمام جو ہیں شامل کیا ہے۔ آگے ہے تاریخ و سوانح، جس میں انہوں نے یہ سب شامل ہے۔ نسوانیات پر انہوں نے یہ خواتین عہد عثمانی، خواتین دکن کی اردو خدمات، یہ سب کتابیں انہوں نے لکھی ہیں نسوانیت پر۔ اور دیگر فنون میں ہیں یہ تصانیف، جس میں انہوں نے سفر وغیرہ کے کو شامل کیا اپنے سفر کو۔ ان تصانیف کے علاوہ ہاشمی صاحب نے تقریباً 1000 کے قریب اہم تحقیقی مضامین اور مقالے بھی لکھے۔ ہاشمی صاحب کے مضامین کی ایک فہرست ماہ نامہ صبرس، جو حیدرآباد سے نکلتا ہے، ہاشمی نمبر جنوری 1965 میں موجود ہے۔ دیکھیے اس کو لے کر کے بھی سوال آیا ہے کئی مرتبہ کہ صبرس رسالہ کہاں سے نکلتا تھا، ماہ نامہ صبرس کہاں سے نکلتا تھا؟ تو حیدرآباد سے۔ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا۔ اظہار و واقعات، یہ ہاشمی صاحب نے لکھا ہے کتاب سے متعلق، کس طرح سے وہ اضافے کرتے رہے۔
आगे देखिए, दक्कन में उर्दू यानी जनूबी हिंद में उर्दू की इब्तदा और उसकी तरक्की। ये रहा मुकदमा। गुलिस्तान हिंद के शुमाली चमन में मगरबी दरवाज़ों से बागबानों ने आकर उर्दू का बीज बोया। गंगा और जमुना ने आबियारी करके छोटे पौधे को उगाया। इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। जैसे जैसे हेडिंग्स आती रहें, पूरी किताब का मुताला आप करते रहें। आपको चाहिए कि आप एक एक हेडिंग को नोट डाउन करें। इससे क्या होगा कि आपके इतना अच्छा नोट्स बन जाएगा कि आपको फिर इसमें कोई दिक्कत, दक्कन में उर्दू अगर दक्कनी अदब पढ़ रहे हैं आप, तो कोई ही परेशानी नहीं होगी। आप हेडिंग्स डालिए और उसके कोटेशन को भी कोट करते रहिए, हाईलाइट करते रहिए जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट करूँ। आगे लिखते हैं, इसी आसना में एक दख्मी बागबान नर्मदा के इस पार जा पहुंचता है और अपने फ़ने रजाहत दानी से शुमाली चमन के दरख्तों की पुरदाख्त करता है। आगे देखते हैं, यहाँ का चमन खिज़ां से बर्बाद ना हुआ था। ये इस तरह से इन्होंने क्या किया है, दक्कन के बारे में लिखा है, लेकिन पहली लाइन बहुत जानदार है, आप उसको हाईलाइट कर लीजिए। आगे कहते हैं कि मैंने जो कुछ लिखा है मुस्तरद किताबों से लिखा है। अगरचे इब्तिदा में मेरा इरादा एक मुख्तसर मज़मून लिखने का था, लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया तो मज़मून तवील होता गया और रफ्ता रफ्ता एक किताब की सूरत हो गई। जी, जुनूबी हिंद में उर्दू की इब्तिदा और उसकी तरक्की, तमहीद, इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा। कोहे विंध्याचल का जुनूबी हिस्सा भी इल्म हुनर की तरक्की में दुनिया के और किसी हिस्से मुल्क से कम नहीं रहा। इस सरज़मीन ने भी वो बाकमाल हस्तियाँ पैदा की जिन्होंने गुलशन गीती के चमन को रंग बिरंग के इल्मी गुल बूटों से आरास्ता व मुज़य्यन किया और अपनी ज़ाहिरी हस्ती को नाबूद करने के बाद भी सफ़ाए रोज़गार पर सरसब्ज़ और शादाब इल्मी गुलशन अपनी यादगार छोड़ गई। ये तमहीद में आप हेडिंग को कर लीजिएगा हाईलाइट। इसी खाक में मौलाना अब्दुल अली, ये जो है ना अहम मशहूर हस्तियाँ, तो उनको ये लिखते हैं कि मौलाना अब्दुल अली बहरुल उलूम चश्म शराब फिरंगी महल आराम फरमा रहे हैं और सरज़मीन दक्कन ही को इस अमर का फ़ख्र हासिल है कि उर्दू का न सिर्फ पहला शायर और मजहबी व इल्मी तसनीफ़ का मौजद यहीं से जलवा नुमा होता है, बल्कि उर्दू ज़ुबान की यूनिवर्सिटी कायम होकर चार दांग आलम में अपना गलगला बुलंद करती है। आगे है उर्दू की इब्तिदा। उर्दू की इब्तिदा से मुतल्लिक लिखते हैं, क्योंकि इनका ही नज़रिया था ना कि दक्कन में उर्दू दक्कन में पैदा हुई, तो नसीरुद्दीन हाशमी साहब ने क्यों अपनी किताब में दक्कन में उर्दू को बताया था कि उर्दू जो है दक्कन में पैदा हुई। अब जैसे कि पंजाब में बताए हैं शीरानी साहब, तो इस तरह से अलग अलग मुहक्किकीन और माहिर लिसानियात ने अपने तौर पर अपना अपना नज़रिया पेश किया है। लेकिन कहीं ना कहीं उर्दू जो मकबूलियत की तरफ माइल हुई है, उर्दू के जो सबसे जड़ें जहाँ मज़बूत हुई हैं वो दक्कन ही है, वो दक्कन ही है जहाँ उर्दू की जड़ें मज़बूत हुई हैं। आगे देखते हैं, हिंदुस्तान हमेशा अच्छा, लेकिन तकरीबन 1500 साल के बाद। इस तरह से आप देखिए प्राकृत के बारे में वो किस तरह से लिखते हैं, है ना। प्राकृत से मुतल्लिक भी लिखते हैं, कौन कौन सी हैं, पाली जैनी महाराष्ट्री शोनसैनी मद्दी, इस तरह से उसकी जैसे हम पहले मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू में देख चुके हैं। तो इस्तिफ़ादा किया है इन्होंने दूसरे मुहक्किकीन की किताबों से भी और अपने तौर पर भी शामिल किया है। अब देखिए क्या कहते हैं कि पहला क्या, पंजाब की मौलिद होने के मुतल्लिक मौलिफ़ पंजाब में उर्दू मौलाना महमूद शिरानी ने बड़ी तफसील से बहस की है, मगर जब तक मसूद का हिंदी दीवान दस्तयाब न हुआ उनकी तहकीकात को सही नहीं कहा जा सकता। और जैसा कि डॉक्टर सैयद मोहद्दीन कादरी की राय है, पंजाबी ज़ुबान उर्दू की माँ नहीं हो सकती बल्कि बहन हो सकती है। इस कोटेशन को भी आप नोट डाउन कर लें। ये किसने कहा है? मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर ने कहा है, ठीक है।
تو آگے ہے یہ سندھ دکن پنجاب کے خارج ہو جانے کے بعد صرف دوآبائے گنگ و جمن باقی رہتا ہے جو اردو کے مولد ہونے کا مدعا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے کیا ہوا، اپنے اپنے طور پر سب نے سندھ دکن پنجاب دکن کا نظریہ دے دیا، لیکن وہ سب کیا ہے، جیسے جیسے ریسرچ ہوتی رہی، جیسے جیسے تحقیق ہوتی رہی، تو نیا کہتے ہیں نا، کچھ نیا کھوجتے رہے محققین، تو بات نکل کے سامنے آتی ہے۔ مسعود حسین خان کہتے ہیں کہ دوآبائے گنگ و جمن وہی اردو کا مولد ہے۔ اب یہ موجودہ زمانے کے ماہرین لسانیات یعنی پروفیسر موسیو جیولس بلاک، پروفیسر ٹرنر، پروفیسر بیلی، پروفیسر چٹرجی اور ڈاکٹر سید محی الدین قادری کی تحقیقات کی روح سے اردو کا سرچشمہ وہ زبان ہے جو پنجابی اور برج بھاشا دونوں کی ماں تھی، یعنی وہ پراکرت زبان جو مسلمانوں کی آمد کے وقت پشاور سے لے کر الہ آباد تک بولی جاتی تھی۔ آگے وہی بات، مسلمان فاتحین شمال کی جانب سے ہندوستان میں داخل ہوئے تو اول انہوں نے پنجاب میں قیام کیا، مگر اس کے بعد دہلی کی جانب پیش قدمی کی۔ مسلمانوں کی سطح خاندان جو ترک، مغل اور افغان تھے، جن کی زبان عام طور سے زیادہ تر فارسی تھی، پنجاب سے لے کر دہلی تک آباد ہو گئے۔ اس زمانے میں یہاں جدید ہندو آریائی دور کی پراکرت زبان بولی جاتی تھی۔ کہاں؟ ہندوستان میں۔ دیسی زبان میں غیر ملکیوں کی زبان کی آمیزش ہونے لگی اور اس امتزاج سے اردو کی پیدائش ہوئی، کیونکہ یہاں تو بولی جاتی تھی جدید ہند آریائی کی جو دور پراکرت تھی وہ بولی جاتی تھی اپنے یہاں۔ پھر جہاں وہ جو آئے ہیں مغل، ترک، افغان سے جو بھی مسلمان آئے ہیں، ان کی زبان اور ان کی زبان کی جب دونوں ملنے لگی تو ایک نئی زبان پیدا ہونے لگی۔ اب دیکھیے دکن میں اردو کی ابتدا، شمال کے فاتحین نے جب 588 ہجری میں دہلی کی جو چوہان سلطنت فتح کر لی تو یہ نئی زبان بھی اپنے ساتھ لائے۔ اس سرزمین برج میں مسلمانوں کی لائی ہوئی زبان ابھی پختہ نہیں ہونے پائی اور اس پر برج کا زیادہ اثر نہیں ہوا تھا کہ مسلمانوں نے جنوب کا رخ کیا۔ اولاً علاء الدین خلجی، پھر ملک کافور نے دکن پر مسلسل حملے کیے، ہے نا، یہی آتا ہے بہمنی دور کہا جاتا ہے پہلے ہی۔ اب دکن میں جا کر رکا ان کا، محمد تغلق نے نہ صرف دکن پر فوجی کشی کی بلکہ دیو گڑھ کو دولت آباد سے موسوم کر کے اس کو اپنا پائے تخت بھی قرار دیا۔ آگے دیکھتے ہیں، اردو کے نام بہت اہم ہیں، اس کو آپ بغور سنیے اور لکھیے گا، آپ نوٹ ڈاؤن کیجیے گا۔ شمال میں اب تک جدید زبان کا کوئی نام رائج نہیں تھا، مگر دکن میں وہ دکنی کے نام سے موسوم ہوئی، لیکن رفتہ رفتہ شمالی ہند میں بھی ریختہ اور اردو معلیٰ کے ناموں سے موسوم ہوئی۔ وہاں ناموں کی ابتدا کب سے ہوئی اس کے متعلق مختلف بیانات ہیں، چونکہ یہ امور ہمارے مبحث سے خارج ہے اس لیے اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ایگزام میں سوال آتا ہے کہ اردو کے نام دے دیے جاتے ہیں، دکنی، ریختہ، اردو معلیٰ، اور بھی نام اس میں شامل کر دیے جاتے ہیں، ہندوی، ہندوستانی۔ پھر سوال پوچھا جاتا ہے کہ کون سا نام رائج نہیں تھا اردو کے لیے، تو یہ بہت اہم ہے، آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ کہاں شمال میں کیا کہا، شمالی ہند میں ریختہ، اردو معلیٰ، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے ہمیں کہ اردو معلیٰ کے زمانے میں اردو کا نام پڑا ہے نا، مغلیہ دور میں۔ ریختہ کیسے کہلائی؟ ہندوستانی کون کہتے تھے؟ انگریز ہندوستانی کہتے تھے اردو کو۔ دکن میں یہ زبان ہندی اور دکنی سے موسوم ہے، قدیم سے قدیم دکنی شعراء اور مصنفین نے اس کو ہندی اور دکنی کے نام ہی دیے ہیں۔ 1200 ہجری تک بھی دکنی اور ہندی کے نام رائج تھا۔ اس کا وجہ کہتا ہے، دیکھیے مثال کے طور پر، دکنی میں جو دکنی مٹی بات کا، دکنی میں جو دکنی مٹی بات کا، ادانے کیا کوئی اس دیہات کا۔ قطب مشتری میں یہ ایک شعر ہے نا، ابن نشاطی کہتا ہے، اسے ہر کس تئیں سمجھا کو تو بول، دکنی کے باتاں ساریاں کو کھول۔ یہ پھول بن میں ہے، کس نے کہا؟ نشاطی نے۔ تو یہ شعر بھی اہم ہو سکتے ہیں، ہے نا۔ آگے ہیں رستمی کس طرح سے کہتے ہیں، نصرتی کس طرح سے کہتے ہیں، میرا یعقوب کیا کہتے ہیں اردو کو لے کر کے، ہے نا۔ آگے ہے، اس تفصیل سے واضح ہو سکتا ہے کہ دکن میں اردو کا نام عام طور سے دکنی اور ہندی تھا، اگرچہ یہاں ایک اور نام ریختہ کا بھی استعمال ہوا، مگر اس کو سب سے پہلے ولی اورنگ آبادی نے استعمال کیا تھا۔ یہ بھی بہت اہم نکات ہے، بہت ہی امپورٹنٹ نکات ہے، آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کیجئے کہ ریختہ کا مطلب کس دکنی شاعر نے سب سے پہلے اس کو استعمال کیا تھا۔ کیا لکھتے تھے وہ؟ یہ ریختہ ولی کا جا کر اسے سنا دے، رکھتا ہے فکر روشن جو انوری کے مانند، ہے نا۔
دکن میں زمانہ ولی سے پہلے ریختہ صرف اس کلام کو کہتے تھے جس میں مصروں کے بعض ارکان داؤں تا فارسی اور بعض دکنی ہوتے تھے۔ مثلاً ایک جو ہے کیا شعر ہوتا تھا فارسی میں، ایک دکنی میں، تو اس طرح کے کلام کو کیا کہتے تھے؟ ریختہ کہتے تھے۔ چنانچہ کلیات شاہی سے اس کو پوری تصدیق ہوتی ہے کہ ریختہ کے عنوان سے جو غزل لکھی گئی ہے وہ تمام تر اسی قسم کی ہیں۔ اب آتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ جس طرح دکن میں اردو کا نام دکنی رکھا گیا تھا، اسی طرح شمالی ہند میں وہ پہل ریختہ کے نام سے موسوم ہوئی ہوگی، اور ولی نے بھی اس کا استعمال اپنے سفر دہلی کے بعد کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ دکنی شعراء کے قطع نظر شمالی ہند کے شعراء نے لفظ ریختہ کو عام طور سے استعمال کیا ہے۔ ہاں دیکھیے، میر صاحب فرماتے ہیں، خوگر نہیں کچھ یوں ہی ہم ریختہ گوئی کے، معشوق جو تھا اپنا باشندہ دکن کا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہے کتنے ہی ریختہ گوئی کے خوگر ہوں، لیکن ہمارا جو معشوق تھا وہ باشندہ دکن کا تھا۔ اس میں کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ ولی کی طرف۔ آگے قائم چاند پوری کیا کہتے ہیں؟ قائم میں غزل طور کیا ریختہ درنا، ایک بات لچرسی یہ زبان دکنی تھی۔ اثر کیا کہتے ہیں ریختہ سے متعلق؟ تو اس طرح سے اب آتے ہیں دکن میں اردو نثر و نظم کی ابتدا۔ اب پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ جب دکن شمالی ہند کی اسلامی حکومت میں شامل ہو گیا تو اسی وقت سے یہاں بول چال میں جدید زبان کا رواج شروع ہو گیا۔ پھر جب محمد تغلق نے دولت آباد کو اپنا مستقل حکومت قرار دیا تو اس میں اور ترقی ہوئی، اور عالم و جاہل، امیر و غریب اور ادنا و اعلیٰ ہر شخص اس دکنی زبان میں گفتگو کیا کرتا تھا۔ یہ رہا۔ اس طرح حضرت زین الدین خلدآبادی متوفی 771 ہجری کا آخری کلام یہ منجمت بلاوا مشہور ہے۔ آگے دیکھتے ہیں یہ ہے کہ انہوں نے کس کتب سے استفادہ کیا ہے۔ حاشیہ۔ اب دیکھیے دکنی نثر کی ابتدا۔ اس امر کا کوئی بھی قطعی ثبوت نہیں ملا کہ شمالی ہند میں اردو احاطۂ تحریر میں کب آئی، مگر بلا خوف تردید دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ دکن میں اس کی ابتدا پہلے ہوئی اور یہاں ہی بول چال کے ابتدائی مدارس سے گزر کر تحریری صورت میں بھی آئی، اور چونکہ اس کی سرپرستی صاحب حال و قال درویشوں نے کی تھی اور وہی اس وقت کے مسلمان قوم تھے اور ان کے مریدوں کی تعداد صدہا بلکہ ہزاروں سے متجاوز ہوتی تھی، اور پھر وہ مختلف شہروں میں پھیلے ہوئے تھے، اس لیے اکثر مرشد نے مریدوں کی تلقینیں اس طرح سے آگے دیکھتے ہیں۔ جدید تحقیقات کی رو سے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سید محمد حسینی المتوفی 825 ہجری وہ پہلے بزرگ تھے جنہوں نے اس کی ابتدا اور معراج العاشقین، ہدایت نامہ وغیرہ مرتب فرمائے۔ اس کی مزید صراحت آگے درج کی جائے گی اور نمونہ بھی دیا جائے گا۔ اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ نثر میں جو ہے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی جو ہے معراج العاشقین اور ہدایت نامہ، یہ کتابیں اکثر پوچھ لی جاتی ہیں۔ دکنی کا پہلا شاعر اور نظم کی ابتدا۔ شاعری کا انسانی ترقی میں خاص حصہ رہا ہے۔ اخلاقی تہذیب اور تمدن کی اصلاح میں جو کارہائے نمایاں اس سے ظہور میں آئے وہ رسائل سے نہیں آئے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ کافی طویل کتاب ہے یہ، کوشش کریں گے کہ کم ہی وقت جائے۔ موجودہ تحقیقات کے لحاظ سے خواجہ بندہ نواز سید محمد حسینی گیسو دراز متوفی 825 ہجری دکن کے پہلے شاعر قرار پاتے ہیں۔ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ آپ کی شاعری کے متعلق آگے چل کر ہم تفصیلی صراحت کریں گے۔ اب دیکھیے اردو کو انہوں نے الگ الگ ادوار میں تقسیم کیا ہے، تو کس طرح سے وہ ہے، اس کو آپ بہت ہی اہم ہے، یہ اچھا ہے، اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ اردو کی ابتدا و ارتقاء کے لحاظ سے ہم حسب ذیل دور قرار دیتے ہیں۔ پہلا دور بہمنی دور، اس کو بھی یہ سن کا خاص خیال رکھنا ہے، کبھی کبھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ کب سے کب تک بہمنی دور مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا دور قطب شاہی و عادل شاہی دور۔ تیسرا دور مغلیہ اردو۔ چوتھا دور سلطنت آصفیہ اور اردو۔ اس سب کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ پانچواں دور سلطنت آصفیہ اور اردو۔ چھٹا دور سلطنت آصفیہ سے متعلق ہے، ساتواں بھی۔ آگے آٹھواں دور دیکھیں آندھرا میں اردو۔ لیکن یہ جو ہے نا 1 2 3 یہ بہت اہم ہے۔ آگے آتا ہے پہلا دور۔ اسی طرح سے آپ کو ہیڈنگز بناتے چلے جانا ہے، لکھتے رہنا ہے، اور میں نے اس کے شارٹ نوٹس بھی مجھے لگتا ہے بنائے ہیں، وہ میں آپ لوگوں کو شیئر کر دوں گی جو میں نے اس کے شارٹ نوٹس بنائے ہیں۔ آگے دیکھیے
دکن کی خود مختاری بہمنی سلطنت کا آغاز 1347 سے ہوتا ہے۔ علاء الدین خلجی اور اس کے سپہ سالار ملک کافور نے دکن کو فتح کر کے اپنی قلمرو میں شامل کر لیا تھا۔ 710 عیسوی سے 1210 عیسوی کے بعد 30 سال سے زیادہ عرصے تک جنوبی ہند شمالی ہند کے زیر فرمان رہا، مگر سلطان محمد تغلق کے زمانے میں امراء دکن نے باہم اتفاق کر کے سلطان کے خلاف بغاوت کر دی۔ کیا ہوا تھا کہ محمد تغلق یہاں کتنے سال تک 30 سال تک یہ رہی، لیکن جو امراء تھے، جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، انہوں نے سب نے مل کر کے بغاوت کر دی تھی اور بہمنی دور ختم کر دیا تھا، بہمنی سلطنت کو۔ دیکھیے علاء الدین حسن، اب اس طرح سے کتنی سلطنتیں تھیں؟ وہ جداگانہ سلطنت جو تھی خود مختار ہو گئے تھے، وہ تھی 5 حکومتیں، یعنی گولکنڈہ، بیجاپور، احمد نگر، برار اور بیدر۔ ان لوگوں نے سب باہم کیا ہو گئے تھے، اکٹھے ہو گئے تھے۔ اور پھر دیکھتے ہیں علاء الدین حسن نے اپنی فتوحات سے سلطنت کو بہت وسعت دی تاکہ یہ قدرتی حدود تک پہنچ جائے۔ اچھا آگے دیکھتے ہیں۔ علاء الدین ایک اچھا علم دوست بادشاہ تھا۔ اس کے دربار میں مولانا لطف اللہ، ملا اسحاق سرہندی، ملا حکیم الدین تبریزی، حکیم نصیر الدین شیرازی وغیرہ، سمرقندی اور رضی الدین جگاجوت جیسے نامی علماء جمع تھے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ علاء الدین کا جانشین اس کا فرزند محمد شاہ تھا، اس کا وزیر سیف الدین غوری تھا، چوتھا بادشاہ کا خسروی تھا۔ ان دونوں نے مل کر سلطنت کے نظم و نسق کو بہت کچھ سنوارا اور انتظام ملک کے لیے ایک کتاب نصائح الملوک لکھی۔ آگے دیکھتے ہیں۔ محمد شاہ کے زمانے میں بہمنی سلطنت کے بڑے بڑے شہروں میں مثلاً گلبرگہ، بیدر، قندھار، دولت آباد، ایلچ پور وغیرہ میں مدرسے قائم ہوئے، جہاں قابل اساتذہ اور طلباء کو کورس دیا کرتے تھے۔ یہ دیکھیے کس طرح سے مدارس قائم ہوئے تھے، یہ ہے سب۔ آگے ہم دیکھتے ہیں۔ فیروز شاہ شاعر بھی تھا۔ دیکھیے فیروز شاہ علامہ فضل اللہ کا شاگرد تھا، ہے نا۔ فیروز شاہ کیا تھا؟ شاعر بھی تھا اور ادیب تھا۔ اس کا تعلق فیروز اور عروجی تھا۔ اس کے علم، ذوق اور شوق کے باعث دربار شاہی میں علماء و صحاب علم کا جمگڑا ہوتا تھا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ فیروز شاہ ہفتے میں 3 دن یعنی شنبہ، سہ اور چہارشنبہ کو طلباء کو درس دیا کرتا تھا۔ فیروز شاہ دنیا کی کئی زبانوں سے واقف تھا اور اس زبان میں اچھی گفتگو کر سکتا تھا۔ اس نے دریائے بھیسما کے کنارے ایک شہر فیروز آباد کر کے اس کو اپنا پائے تخت قرار دیا تھا۔ اس کے عہد میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہندوستان سے گلبرگہ آئے۔ فیروز شاہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اپنی قلمرو کے تینوں حصوں یعنی تلنگی، کنٹری اور مرہٹی زبان بولنے والوں کو ایک اسٹیج پر جمع کر دیا تھا۔ آگے دیکھتی۔ فیروز شاہ اپنے فرزند کو بادشاہ بنانے کا خواہش مند تھا، مگر یہ جو ہے نا فیروز شاہ جس کا تعلق بہمنی دور سے تھا، اس میں وہ شاعری سے بہت سغف رکھتا تھا۔ تو کس طرح سے اس نے کیا کیا کام کیے وہ ہے۔ سید محمد گیسو دراز نے دکنی میں تصنیفات کی نظم۔ آپ مان لیجیے سوال آتا ہے کہ سید محمد حسینی گیسو دراز نواز کا کس کے زمانے سے تعلق تھا، یا کس بادشاہ سے وہ تھا، کس بادشاہ کی سلطنت سے تعلق تھا؟ تو فیروز شاہ۔ آگے دیکھتے ہیں۔ یہ احمد شاہ ہے۔ احمد شاہ کے دور میں دیکھیے آپ نے کس طرح سے، اب میں اگر پوری کتاب پڑھنے لگوں تو بہت زیادہ وقت ہو جائے گا، اس لیے میں اسکرول زیادہ کروں گی اور آپ لوگ اس کو روک کر کے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ جو ہائی لائٹ کرنے کے نکات ہیں وہ میں ہائی لائٹ کروں گی، اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگ اس کو اپنے ایگزام کے لیے دیکھ لیجیے گا۔ یہ الگ الگ سلطنت میں جو الگ الگ بادشاہ آئے اور ان کے زمانے میں ان کے پائے تخت سے یعنی ان کی سلطنت سے کن کن شعراء کا وہ رہا ہے، تو وہ ہے۔ اب دیکھیے بہمنی دور کے جن اردو شعراء اور نثر نگاروں کا پتہ چلتا ہے وہ حسب ذیل ہیں۔ آپ لوگ یہ اس طرح سے اس کو آپ یہ ہیڈنگ ڈال کر کے لکھ لیجیے۔ اب ان کا الگ الگ ذکر بھی آئے گا۔ حضرت سید محمد حسینی یعنی کیا؟ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز،
इनका नाम लिख लीजिएगा और इनकी तसनीफ़ के नाम लिख लीजिएगा। और ये क्या थे, तसव्वुफ़ के शायर थे, है ना। बड़े ही आगे देखते हैं, इनके मुरीदों और मुतक़िदीन का दायरा नहायत वसी था, है ना। इनके मुरीदों की एक लंबी फहरिस्त है। अब देखिए इनकी चंद तसानीफ़, ये आनी है, मतलब कहीं ना कहीं पूछ ली जाती है, वो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। आगे देखते हैं, अलग अलग तसानीफ़ का भी इन्होंने उसमें क्या शामिल है। चक्की नामा, बहुत, इस नज़्म में 12 बंद है। ये मखतूता है कुतुब खाना, ये भी पूछी जाती है चक्की नामा। तज़किरा उर्दू मखतूतात में इसका तारुफ़ कराया था सैयद मोहम्मद कादरी ज़ोर ने। आगे देखते हैं ये नज़्म की बंद। सैयद मोहम्मद अकबर हुसैनी ख्वाजा बंदा नवाज़ के फ़र्जंद थे, दिल्ली में तवल्लुद हुए, बड़े आलिम और फाजिल थे। इन्हें क्या था, नस्र व नज़्म दोनों पर महारत हासिल थी। और इनकी कुतुब का जो पता चलता है वो देख लेते हैं। आगे देख, निज़ामी इसी दौर का शायर है जो सुल्तान अहमद शाह सालिस बहमनी के ज़माने में मौजूद था। इसको याद रखिए आप। वो सुल्तान का दरबारी शायर था, किसका, अहमद शाह का, निज़ामी, ठीक है। इसकी एक मसनबी जो पदम राव से मौसूम थी, हमने लतीफ़ुद्दीन और रबसी मरहूम ताजिर कुतुब के पास देखी थी, और इसी ज़माने में उसका एक नोट अख्ज़ किए थे। ये एक इश्किया मसनबी है जिसके हीरो पदम राव हैं। अफसोस है कि पूरी मसनबी के मुताले का मौका हमें नहीं मिला। अच्छा, देखते हैं इस मसनबी का एक अहम नुस्खा अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान में मौजूद है। चुनांचे इस मसनबी के चंद सफ़ों को फोटो, छोड़िए इसको। निज़ामी अहद को बहमनिया से ताल्लुक़ होने का सबूत हस्ब ज़ैल अमूर से मिलता है। ये मसनबी में जो आए हैं ना, कुछ शेर में ज़िक्र करता है शायर अपने अहद का, अपने अहद के जिस भी सल्तनत से वो जुड़ा होता है उसका। आगे देखते हैं ज़ुबान के बारे में, पदम राव की। ये मसनबी हमदोनात और मनक़बत से शुरू होती है। उसके बाद अलाउद्दीन बहमनी की मदह लिखी है, फिर असल क़िस्सा शुरू हुआ है। मदह तो उन्होंने अलाउद्दीन बहमनी की लिखी है, ठीक है, लेकिन मोहम्मद शाह के ज़माने में दरबारी शायर थे। मुझे लगता है आज की वीडियो बहुत तवील हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा। आगे हैं ये सदरुद्दीन, शायर थे उसी ज़माने के। अगले शायर हैं अब्दुल्ला हुसैनी। इस दौर के एक और मुसन्निफ़ सैयद अब्दुल्ला हुसैनी हैं। आप ख्वाजा बंदा नवाज़ सैयद मोहम्मद हुसैनी के पोते थे, ठीक है। पहले ख्वाजा बंदा नवाज़, फिर सैयद मोहम्मद हुसैनी और उनके बाद अब्दुल्ला हुसैनी। मुश्ताक एक शायर थे, ये भी। लुत्फ़ी भी इसी दौर का शायर है और मुश्ताक का हम असद था। शाह मिराजी शम्सुल इशाक, हज़रत शाह मिराजी शम्सुल इशाक उन औलिया में से हैं जिनका फैज़ सदा मखलूक खुदा की हिदायत का बायस हुआ। शहर पनाह बीजापुर के बाहर आपने इक़ामत की थी। आप ख्वाजा कमालुद्दीन बयाबानी के मुरीद और खलीफा थे। यूसुफ़ आदिल साहब आपका बड़ा अदब करता था। उसी के ज़माने हुकूमत में आपका इंतकाल हुआ। खुशनामा और खुशनग्ज़ इनकी मरगूबुल क़ुलूब इनकी तसानीफ़ हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। खुशनामा, आज़री सुल्तान अहमद शाह बहमनी के ज़माने में ईरान से आकर बीदर दारुल सल्तनत बहमनिया में क़याम किया था इसने। आगे देखते हैं, दूसरा दौर है
قطب شاہی دور، اس کو دیکھتے ہیں۔ قطب شاہی سلطنت کا بانی سلطان قلی قطب شاہ ہے، جس نے 924 میں خود مختار یعنی 1518 میں اپنی حکومت قائم کی تھی اور گولکنڈہ کو اپنا پایہ تخت بنایا تھا۔ اس خاندان کے سلاطین کی فہرست حسب ذیل ہے، یہ پوچھ لیجیے، اس میں سے آ جاتا ہے۔ دیکھیے یہ رہا ہے محمد قلی قطب شاہ 7واں شاعر تھا، ہے نا، چھٹا شاعر تھا اپنے زمانے کا محمد قطب شاہ۔ سلطان قلی، جمشید قلی، سبحان قلی، ابراہیم قلی اور محمد قلی۔ یہ ہے محمد قلی یعنی محمد قلی قطب شاہ 5واں شاعر وہ تھا۔ آگے دیکھتے ہیں، محمد قطب شاہ عبداللہ ابو الحسن تاناشاہ، آخری بھی پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کس کا کب تک دور تھا، یہ سب ہے، اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا، یہ رہے اور یہ ان کا حالات ہیں، کس طرح سے کس نے کیسے سلطنت کو پایا۔ جی اب یہ آتا ہے، قطب شاہی دور حکومت کے تقریباً 200 سال کے عرصے میں جن دکنی شاعروں اور ان کی تصانیف کا پتہ چلا ہے، ان کی تفصیل درج ہے، ممکن ہے ان میں آئندہ اور اضافہ ہو سکے گا۔ دیکھیے جو نصیر الدین ہاشمی صاحب نے یہ ایک پوری لسٹ ہے نا، فہرست تیار کی ہے، تو وہ دیکھ لیجیے۔ فیروز یعنی توصیف نامہ تھا اس کا، محمود، ملا خیالی، وجہی، مثنوی قطب مشتری، یہ شاعر ہیں، یہ ان کی تصانیف ہیں، آپ دیکھ لیجیے۔ غواسی کی مثنوی، سیف الملک بدیع الجمال، سوال آتا ہے کس کی تصنیف ہے، طوطی نامہ کس کی ہے، مثنوی چندرلوک کس کی ہے، ٹھیک ہے، بہت اہم ہے یہ۔ آگے دیکھتے ہیں، مثنوی ماہ پیکر جنیدی کی، معراج نامہ بلاقی کی، پھول بند ابن نشاطی کی، بہرام و گل اندام طبعی کی، سہاگن نامہ چکی نامہ نظم ہے وہ تو ان کی، ٹھیک ہے، لیکن ان کے ہم مثنوی ہو سکتے ہیں۔ تانا شاہ نے بھی لکھی تھی چرخہ نامہ، معزز فاطمہ، یہ دیکھیے، خواص، غلام علی، پدماوت دیکھ لیجیے، پدماوت اودھی میں کس نے لکھی ہے، ملک محمد جائسی نے۔ اب یہ ہے کہ کس طرح کے الفاظ جو بولے جاتے تھے، وہ کہاں کے لیے کان بولا جاتا تھا، سے کے لیے سون بولا جاتا تھا، اور کے لیے بولا جاتا تھا ہور، تو اس طرح وہ بھی ہے اس میں۔ مثنویوں میں جو قصے بیان کیے جاتے تھے زیادہ تر فرضی ہوتے ہیں، جنوں پری کی یہ واقعات ہوتے تھے، یہ سب ہے۔ اب یہ دیکھ لیجیے آپ، فیروز کیا تھا، قطب الدین اس کا نام تھا، فیروز تخلص، اور اس دور کا ایک بلند پایہ شاعر تھا، اور یہ استاد تھا اس زمانے میں، جو شعراء تھے ان کا استاد تھا، کون، فیروز۔ پرت نامہ اس کی مثنوی ہے، کس کی، فیروز کی، اس کو آپ لکھ لیجیے گا۔ اس میں کیا ہے، سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات درج ہیں پرت نامہ میں۔ آگے ہیں محمود، یہ بھی دوسرا مشہور شاعر ہے، استاد سخن محمود تھا، یہ بھی استاد تھا۔ ابن نشاطی کی صراحت سے واضح ہوتا ہے کہ سید محمود ان کا نام تھا، چنانچہ پھول بند میں جہاں فیروز کا ذکر ہے، اس کے ساتھ ہی محمود کا تذکرہ وہ اس طرح کرتے ہیں، اہے سد حیف جونی سید محمود، کتے پانی کو پانی دودھ کا دو۔ افسوس ہے کہ اب تک محمود کی کوئی تصنیف ہمیں ہمدست نہیں ہوئی ہے، لیکن ممکن ہے آئندہ تحقیقات میں کوئی ہو۔ یہ کہتے ہیں، یہ دونوں جو تھے استاد شاعر تھے، خیالی، ملا خیالی۔ ابن نشاطی نے جن شعراء کے زندہ نہ ہونے پر اظہار افسوس کیا تھا، ان میں ایک ملا خیالی بھی تھے، یہ مثنوی پھول بند میں جو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ وجہی، اس دور کا ایک مشہور شاعر و نثار وجہی ہے، اس کا فارسی دیوان نواب سالار جنگ کے کتب خانے میں موجود ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ وجہی کا نام اسد اللہ تھا، اس کے اجداد خراسان سے دکن آئے تھے، یہ بہت اہم ہے۔ اسد اللہ کس دکنی شاعر کا نام تھا، اس طرح سے آ جائے گا، آپشن میں آ جائے گا کہ کیا نام تھا، وجہی کا پورا اصل نام کیا تھا، تو وہ اسد اللہ، ٹھیک ہے۔ غالب کا بھی تھا، یاد رکھیے گا، بہت اہم ہے یہ۔ اب دیکھیے اس نے جو تھا
कुतुब शाही दौर के 4 बादशाहों इब्राहिम कुतुब शाह, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह और सुल्तान अब्दुल्ला के दौर हुकूमत देखे थे। इसको भी नोट डाउन कीजिए। इसकी मशहूर तसनीफ़ कुतुब मुश्तरी है जो 1018 में तसनीफ़ हुई है। इस मसनबी का हीरो मोहम्मद कुली कुतुब शाह है। इसकी 2 किताबें हमें दस्त हुई, यानी कुतुब मुश्तरी और सब्रस, ये उनसे मुतल्लिक है। आगे कहते हैं कि वजही की किताब ताजुल हक़ाइक़ का तज़किरा मौलाना अब्दुल हक ने फरमाया जो नस्र में है और तसव्वुफ़ पर मुश्तमिल है। कुतुब मुश्तरी का उसलूब बयान नहायत पाकीज़ा है और उसकी ज़ुबान बहुत साफ़ है। ये आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, मैं स्क्रॉल कर देती हूँ धीरे धीरे। ये बहुत अहम निकात हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। अब मसनवी के कुछ हैं अशार हैं, ग़ज़लियात भी शामिल हैं ना कुतुब मिस्री में, देख लीजिएगा। कुतुब मिस्री का असल मसौदा भी हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। सॉरी, मसवदा नहीं, हम लोग असली किताब पढ़ेंगे। आज सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, देखिए सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के हालात सफ़ात गुज़श्ता में दर्ज हो चुके हैं। सुल्तान उर्दू का एक बुलंद पाया शायर गुजरा है। उसका कुलिया जो उसके भतीजे और दामाद मोहम्मद कुतुब शाह ने 1025 में मुरतब किया है। उसका एक बेहतरीन नुस्खा हुजूर निज़ाम मीर उस्मान अली खां के ज़ाती कुतुब खाने में है। इसको याद रखिएगा, किसने उसका जो था दीवान कुलियात तरतीब दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए रिसाला उर्दू, ये भी अंजुमन तरक्की उर्दू के रिसाला का। हाँ, कुलियात मोहम्मद कुली में सारे असनाफ़ सुख़न मौजूद हैं, जैसे मसनवियाँ, क़साइद, मरसिया, गज़ल, तरजीबंद और रुबाइयात सब कुछ शामिल है। इसका तख़ल्लुस कुतुब शाह और मुआनी था, याद रखिए, है ना। आगे देखते हैं। उसके कलाम में फ़ारसी की आमेज़श थी और साथ में हिंदी के अल्फाज भी। आगे देखते हैं नमूना कलाम। ये है कि उसके कलाम में उरिया भी थी, उरिया निगारी भी थी, इश्क आशिकी के भी तज़किर मज़ामीन थे, लेकिन हम्द नात मनकबत की तर्जुमानी में जो कमाल दिखाया वो भी हैरत अंगेज़ था। उसके मामला बंदी देखने के बाद ख्याल पैदा नहीं हो सकता कि ऐसा रंद मशरब और बेबाक शायर अक़ीदत से ममलू मजहबी जोश से दिलरेज़ से लबरेज़ मजहबी नज़में लिख सकेगा। बहरहाल ये दावा बिल्कुल सही है होगा कि मोहम्मद कुली उर्दू का एक ज़बरदस्त और बुलंद पाया शायर था। आगे है ज़िल्लिल्लाह, ये भतीजा था सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह का, दामाद और जानशीन सुल्तान मोहम्मद भी था। ज़िल्लिल्लाह उसका तख़ल्लुस था। ये बहुत अहम है। अब्दुल्ला कुतुब शाह, सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह का फ़र्जंद और जानशीन सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह भी शायर था। ये अब्दुल्ला तख़ल्लुस करता था। इन्होंने हर सित्ते सुख़न में तबाह आज़माई की थी अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। वो सब्रस जो लिखी गई थी अब्दुल्ला कुतुब शाह के ही अहद में लिखी गई थी। गवासी, इसका अहद, इस अहद का दूसरा मशहूर शायर गवासी है। सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह के ज़माने में उसकी शायरी चमकी और सुल्तान अब्दुल्ला के अहद में इसको शाही तक़र्रुब हासिल हुआ था। इसकी 2 मसनवियाँ हैं, पहली सैफुल मुल्क बदूल जमाल और दूसरी तोतीनामा। इसकी सनद तस्नीफ़ भी दे रखी है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये तोतीनामा की है, सैफुल मुल्क बदूल जमाल की। बहुत मशहूर मसनवी है इसकी। आगे देखिए, गवासी की तीसरी मसनवी चंद्रलोक है, चंदा और लोरिक है, जिसका दूसरा नाम मीना सतवंती है। शाया नहीं हुई। इस मसनवी के 4 नुस्खे हैदराबाद की सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी में मौजूद हैं। पब्लिश नहीं हुई थी लेकिन इसके नुस्खे मौजूद हैं। आगे देखिए, अहमद भी उस दौर का शायर था। उसकी 2 मसनवियों का पता चलता है, लैला मजनू और मुसीबत अहले बैत। आजिज़ हैं, इसकी भी मसनवी हैं, उन्होंने भी मसनवियाँ लिखी हैं उस ज़माने में, लैला मजनू।
حافظ کی تصنیف لیلا مجنوں ہے. آگے دیکھتے ہیں. اچھا اس نے بھی اسی نام سے لکھی تھی. آگے ہیں قطبی. ہم ایسے ہی اسکرول کر کے دیکھ لیتے ہیں ایسے شعراء کو جو مشہور نہیں ہے. یہ سلطان. آگے ہیں خداوند خدا نما. آپ کا نام سید میرا تھا مگر کئی لقب سے آپ کو موسوم کیا گیا ہے نا. ان کے جو رسائل تھے نثر میں اور نظم میں وہ دیکھ لیجئے. اور آگے دیکھتے ہیں. شیخ عبداللہ اسی دور کے شاعر ہیں. آپ کی ایک نثر کی کتاب بھی ہم دست ہوئی ہے جس کا تذکرہ دکن میں اردو کا سابقہ اشاعتوں میں بھی ہوا ہے. اچھا جنیدی. اس کا نام احمد تھا اور ماہ پیکر میں 1046 میں لکھی تھی اس نے. یہ نمونہ کلام. یہ بلاقی ہے سید بلاقی. اور بلاقی تخلص یہ بھی اسی دور کا شاعر ہے. یہ شعراء اس لیے اہم ہو جاتے ہیں کہ اگر آپشن میں 4 شعراء کا نام دیا ہوتا ہے اور سوال ہوتا ہے کہ کس شاعر کا تعلق بہمنی دور سے نہیں تھا یا کس کا تعلق عہد قطب شاہی دور سے نہیں تھا، تو ایسے سوال ہمارے لیے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں جو اگر ہم نے مطالعہ نہیں کیا ہو تو. ابن نشاطی. نشاطی تو بہت ہمارے نصاب میں بھی شامل ہے. اس دور کا ایک مشہور شاعر ابن نشاطی ہے. مصنفین یورپ نے ابن نشاطی کے متعلق کوئی صراحت نہیں کی ہے اور مشرقی تذکرے بھی ساکت ہیں. خود اس کی مثنوی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سلطان عبداللہ قطب شاہ کے دربار کا معزز عہدیدار تھا. نثر نویسی میں مشہور فولبن کی مثنوی لکھنے سے پہلے شعر گوئی کی کوشش نہیں کی تھی اور نہ وہ غزل کو شاعر تھا. تو مثنوی ہی سے اپنی شہرت کا طالب ہوا. وہ اپنے ہم عصر شاعروں میں سے اپنے کلام کی داد نہیں چاہتا تھا بلکہ اپنے پیش رو فیروز محمود احمد اور شوقی کے کلام کا معترف ہے. اب جدید تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ ابن نشاطی کا نام شیخ محمد ظہور الدین تھا اور ان کے والد کا نام شیخ فرید الدین تھا. تفصیلات، حالات، تاریخ پیدائش، تعلیم و تربیت، شاعری میں کس سے تلمس حاصل تھا، ان باتوں پر پردہ ہے ابھی تک. اب تک اس کی تصانیف سے صرف مثنوی فولبن کا پتہ چلا ہے جو ایک فارسی قصہ بساطین کا ترجمہ ہے. بساطین الانس. اسے آپ یاد رکھیے گا. ہاں یہ کب 1066 میں ہوئی اس کی تصنیف. اس کو 3 ماہ کی مدت میں پورا کیا. اس کے 1700 شعر ہیں. بقول بعض 1076 میں اس کی تصنیف ہوئی. ساری مثنوی مرصع ہے جیسا کہ خود مصنف نے بیان کیا ہے. علم معانی کے اصول کے موافق 39 قسم کی خوبیاں اس میں پیدا کی ہیں. ہے نا 39 کیا آتا ہے نا وہ صنعتیں ہیں اس میں. آگے دیکھتے ہیں. یہ فول بن کے اشعار. آگے ہیں طبی سلطان عبداللہ قطب شاہ کے آخری دور کا شاعر ہے اور یہ سلطان ابو الحسن تانا شاہ کا درباری شاعر تھا. اس کی جو مثنوی ہے وہ ہے قصہ بہرام و گل اندام. اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. شاہ راجو حسینی یہ بھی اس دور کے شاعر تھے. آخری دور کے قطب شاہی دور کے آخری. تانا شاہ یہ جو تھا گولکنڈہ کا آخری تاجدار سلطان ابو الحسن تانا شاہ بھی شاعر تھا. اس کا تقریباً تمام زمانہ لڑائی جھگڑوں میں بسر ہوا. اس لیے غالباً اپنے پیش رو سلاطین کی طرح اس نے کوئی اپنا دیوان نہیں چھوڑا. اب تک صرف ایک شعر تذکرہ نویسوں کو معلوم تھا مگر اب اس کا بھی کلام ہمدست ہو گیا ہے. محب اسی دور کا شاعر ہے یہ بھی.
کبیر واز دوسرے شعراء کی طرح کبیر کے حالات پر بھی پردہ پڑا ہوا ہے، صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ شاعر کا تخلص کبیر تھا. یہ کسی کوئی شخصیت تھی جس کا جو تھا تخلص کبیر تھا. اولیاء بھی اسی دور کا شاعر ہے. سلطان ابوالحسن تاناشاہ شاہ آخری بادشاہ گولکنڈہ کے دربار سے اس کا تعلق تھا. خاص یہ بھی شاعر تھا. آگے دیکھیں، غلام علی بھی تاناشاہ کے دور کا شاعر ہے. تاناشاہ جو تھا قطب شاہی دور کا آخری شہنشاہ تھا، بادشاہ تھا. آگے دیکھتے ہیں، یہ ہے سیوک، سیوک یا سیوک جو بھی ہے، یہ بھی اسی زمانے میں تھا. فائز گولکنڈہ کا شاعر ابوالحسن تاناشاہ کے زمانے میں موجود تھا. اس کی تصنیف جو ہے وہ شاہ روح افزا نام سے تصنیف کی تھی اس نے، ایک مجنبی رضواں شاہ اور روح افزا، جس کا ایک نسخہ کتب خانہ اصفیہ میں موجود ہے. اگلا ہے لطیف. سلطان عبداللہ قطب شاہ کے درباری شاعر میں تھے. آگے ہیں افضل. سید محمد افضل نام اور افضل تخلص اسی دور کے شاعر ہیں، ایک صوفی بزرگ تھے. یہ افضل پانی پتی نہیں ہیں، یہ دوسرے ہیں. انہوں نے محی الدین نامہ لکھی. یہ ہے فتاحی. محمد رفعتی نام اور فتاحی تخلص رکھتے تھے. سالک، یہ بھی اسی دور کا شاعر تھا. میاں نوری. آگے ہیں یہ کیشو. یہ کیشو. اب یہاں پر یہ دور ختم ہو جاتا ہے، اس میں آگے آتا ہے دور قطب شاہی کی نثر. اب نثر میں کون کون تھے؟ میراجی حسن خدا نما، مولانا عبداللہ وجہی. زبردست کتاب لکھی اس نے نثر میں، صبرس. میرا یعقوب. عابد شاہ، یہ بھی نثر نگار تھے اس زمانے کے. کنز الایمان نثر کی کتاب ہے ان کی. کنز المومنین. آگے ہیں سلطان. دوسری فصل آتی ہے عادل شاہی دور. کب سے کب تک ہے عادل شاہی دور؟ 895 ہجری سے 1097 ہجری تک. اس کا جو بانی تھا وہ یوسف عادل شاہ تھا، جس کو سلاطین ترکی کے خاندان عثمانیہ میں شامل کیا جاتا ہے. اس دور کے جو دوسرے حکمران تھے وہ یہ ہیں: یوسف عادل شاہ، اسماعیل عادل شاہ، ملو عادل شاہ، ابراہیم علی عادل شاہ اول، علی عادل شاہ اول، ابراہیم عادل شاہ ثانی. بہت اہم شاعر ہیں اور حکمراں ہیں. محمد عادل شاہ، محمد علی عادل شاہ ثانی، یہ بھی. اس کو پوری لسٹ کو ایسے ہی آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا. آگے ہیں سکندر عادل شاہ. کتنے حکمراں ہوئے؟ 9. یوسف عادل شاہ خود مختاری حاصل کرنے کے بعد اپنی سلطنت کو وسیع اور مستحکم کرنے میں مصروف رہا. 21 سال کی حکمرانی کے بعد 912 میں اس کا انتقال ہوا. اگلے ہیں یوسف عادل شاہ. اس کو بھی اس علم و فن میں دلچسپی تھی. اسماعیل عادل شاہ، ابراہیم، یہ علی عادل شاہ کے زمانے میں علم و فن کی بڑی ترقی ہوئی. اس کا مطالعہ بڑا شوق تھا اس کو. سفر کے موقع پر 400 صندوق کتابوں کے ساتھ رہا کرتے تھے اس کے، علی عادل شاہ کے. ہاں بالکل. اب دیکھیے علی عادل شاہ
علم و فن کا شائق تھا، بلکہ اس کو تعمیر سے بھی دلچسپی تھی۔ دارالسلطنت بیجاپور میں کئی باغ بنوائے، نہریں نکالی، ایک عالیشان مسجد بنوائی۔ اس مسجد کا نام مسجد غالب رکھا تھا اور لفظ غالب کی تعداد کے مطابق 1033 چراغ دان مسجد میں روشن ہو گئے تھے۔ گگن محل، حریہ محل وغیرہ تعمیر کیے تھے اس نے بیجاپور میں۔ اب دیکھیے یہ جو علی عادل شاہ اول تھا، اس نے کیا کیا تھا کہ جیسا تذکرہ کیا گیا ہے، ابراہیم عادل شاہ اول کے زمانے میں سرکاری زبان اردو ہو گئی تھی، مگر عادل شاہ نے پھر سے فارسی سرکاری زبان قرار دیا تھا۔ ابراہیم عادل شاہ کے زمانے میں کیا تھی؟ سرکاری زبان اردو، اور اس نے فارسی کر دی تھی۔ اس کے باوجود اردو زبان کی ترقی رکی نہیں بلکہ اور زیادہ ہو گئی۔ اس کے عہد میں شاہ برہان الدین جہنم نے کئی رسالے نظم نثر میں قلم بند کیے تھے۔ اب یہ ہے اس کی شہادت کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ابراہیم عادل شاہ کا زمانہ حکومت، ابراہیم عادل شاہ آگے دیکھتے ہیں۔ ابراہیم کو شاعری اور موسیقی دونوں میں بہت دلچسپی تھی۔ ابراہیم کا جو زمانہ تھا سلطنت عادل شاہی کے عروج کا زمانہ تھا، عروج کے زمانہ تھا۔ اس کے جو شعراء تھے درباری، اب دیکھیے سلطان ابراہیم عادل شاہ کا انتقال 1037 میں ہوا اور اس کے بعد اس کا فرزند محمد عادل شاہ پائے تخت پر بیٹھا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ محمد عادل شاہ کو کئی دشمنوں سے لڑنا پڑا، اس نے جنگیں کی۔ اس نے 30 سال حکومت کی۔ اس کے بعد اس کا فرزند علی عادل شاہ ثانی 19 سال کی سن میں عادل شاہی طور کے تخت پر متمکن ہوا اور درباری شاعر عبد النبی نے ان کو یہ کہا تھا۔ اس کے جو دور میں جو ہے نا اردو کو بہت فروغ حاصل ہوا، اس کو دلچسپی تھی شاعری سے، اور یہ کیا کرتا تھا، اس نے کیا کیا تھا، خود سلطان علی یہ شاعر تھا اور اس نے شاہی اپنا تخلص قرار دیا تھا۔ اس کا پورا نام علی عادل شاہ ثانی شاہی تھا اور اس کا دیوان بھی ہے شاہی، دیوان شاہی، کلیات شاہی، کلیات ہمیں دست ہو چکا ہے۔ دوسرے شعراء میں نصرتی نے گلشن عشق اور علی نامہ میں جیسی کتابیں اسی کے زمانے میں لکھی تھی۔ کس کے؟ اور ان میں ذکر کیا تھا، علی نامہ میں تو اسی کا ذکر ہے، علی عادل شاہ ثانی شاہی کی۔ آگے ہے یہ سکندر عادل شاہ۔ اب یہ عادل شاہی دور کے شعراء ہیں اور ان کی تصانیف کی فہرست ہے، آپ لوگ اس کو نوٹ ڈاؤن کیجئے۔ انہوں نے کیا کیا، برہان الدین جہنم، نورس کس کی تصنیف ہے، اس کے لیے بہت پوچھا جاتا ہے اور یہ موسیقی پر ہے، یہ تصنیف جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے سوال۔ عبدل نے کون سی لکھی تھی؟ ابراہیم نامہ، ٹھیک ہے، یہ بہت اہم ہے۔ چندر بدن ماہیار، بہرام و گل اندام، فتح نامہ نظام شاہ، شوقی کی یہ تصانیف پوچھی جاتی ہیں۔ قصہ بے نظیر صنعتی کی، ہشت بشت، ملک خشنود، رستمی کی خاور نامہ، یہ بھی جنگ پری ہے۔ شاہی نے خود دیکھیے اس کا کلیات تھا، کلیات شاہی۔ نصرتی کی گلشن عشق، علی نامہ، تاریخ سکندری۔ امین الدین اعلیٰ کی ہے یہ رموز السالکین، محبت آبا۔ اب یہ ہاشمی کی ہے، آگے دیکھ لیتے ہیں۔ اب ان شعراء کے جو ہے نا ذکر کیا گیا ہے، لیکن آپ نے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیا، یہی کافی ہے۔ اب اس کو میں اسکرول کر دیتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ 1-2 پارٹ یا 2-3 پارٹ میں ہم دکنی میں اردو کو کریں گے۔ 1 گھنٹے کی کلاس تو ہو چکی ہے، ہم اس کو 1-2 پارٹ میں تقسیم کر دیں گے۔ دکن میں اردو پارٹ 1، دکن میں اردو پارٹ 2 ہے نا۔ آگے دیکھ لیتے ہیں یہ کس طرح سے ان کے نمونہ کلام شعراء کا ذکر۔ فتح نامہ نظام شاہ، شوقی کی ہے، صنعتی ہیں، ملک خشنود ہیں۔ ہاں، ملک خشنود کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ ملک خشنود جو تھا اصل گولکنڈہ کی قطب شاہی سلطنت کا غلام تھا، اور یہ خدیجہ سلطان جو عادل شاہ کی بیوی تھی ان کے ساتھ یہ کیا ہوا تھا، یا ابراہیم عادل شاہ کی بیوی تھی ان کے ساتھ یہ کیا آیا تھا، خادم بن کر آیا تھا جہیز میں ان کی دیکھ بھال کے لیے۔
اور اس نے کیا لکھا تھا؟ یہ مثنوی ہستبیت اور بازار حسن کی تصنیف کی تھی ملک خوشنود نے۔ رستمی کا نام کمال خاں تھا، اسماعیل خاں کا فرزند تھا۔ مثنوی خبرنامہ لکھی ہے اس نے، جو رزمیہ مثنوی ہے۔ اب یہ ہے شاہی، اس کو دیکھیں۔ عادل شاہ ثانی، ان کا تخلص شاہی تھا۔ یہ نصرتی کا نہ صرف مربع و سرپرست تھا بلکہ نصرتی نے اس کی شاگردی بھی کی تھی۔ اس کے عہد کے نامور شعراء کا ذکر ہو چکا ہے۔ سلطان کے شوق کا نتیجہ تھا کہ بیجاپور میں گھر گھر شاعری کا چرچا ہو گیا تھا۔ کس کے دور میں؟ علی عادل شاہ ثانی شاہی کے دور میں۔ شاہی نے جملہ اصناف سخن میں آزمائی کی۔ اس کا کلام اب سے پہلے بلکہ نایاب تھا، اب اس کے کلیات کا ایک نسخہ دستیاب ہو گیا ہے۔ شاہی کے قصیدے جہاں اور مشکل ادق اور مشکل بحروں میں ہیں تو وہاں اس نے آسان اور سہل بحریں بھی استعمال کی ہیں، یعنی اس نے قصائد بھی لکھے ہیں۔ شاہی کے کلام کی تعریف اور اس کی اردو شاعری کے انہماک کے متعلق بیجاپور کے سب مورخ ہم زبان ہیں۔ آگے یہ علی عادل شاہ کا نمونہ کلام۔ ریخت کہتے تھے، قصائد کہتے تھے، رباعیات کہتے تھے۔ آگے نصرتی، بیجاپور کا نامور اور ذی مرتبہ شاعر محمد نصرت نام، نصرتی تخلص، اس کا باپ شاہی سلحدار تھا۔ نصرتی کی گلشن عشق بہت مشہور ہے، پوچھی جاتی ہے اکثر۔ علی نامہ اور گلشن عشق ایک بزمیہ مثنوی ہے، ایک رزمیہ مثنوی ہے۔ رزمیہ مثنوی سے مراد ہے جس میں جنگ کا بیان ہو۔ خبرنامہ، علی نامہ ایسی ہی نظمیں، ایسی ہی رزمیہ مثنویہ ہیں۔ یہ شاہ ملک یہ ہے ظہوری کی بھی تصنیف ہوگی۔ اس نے کیا لکھا؟ ہاشمی ایک شاعر تھا، بساط السلاطین نے اس کی بڑی تعریف کی ہے۔ نمونہ کلام عیاغی۔ یہ دور پورا ہونے کے بعد میں ہم اگلے دور کے جو شروعات کریں گے وہ نیکسٹ پارٹ میں ہم مطالعہ کریں گے۔ علی کریم، میں نے اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد شارٹ نوٹس بنائے ہیں، لیکن اصل کتاب کا جو پڑھنے میں مزہ ہے، جو اس کا نسخہ یہ دیکھنے میں مزہ ہے وہ نہیں ہے۔ شارٹ نوٹ سے اتنا کھل کر کے ذہن میں نہیں آتا ہے جتنا کہ آپ کو اصل کتاب سے، اصل متن سے سمجھ میں آتا ہے۔ اب دیکھیے عادل شاہی نثر میں کون کون تھے۔ شاہ برہان الدین جانم تھے، انہوں نے نثر میں کیا کیا لکھا؟ معرفت القلوب ہے نا، ان کا اس طرح یہ ہم اسکرول کریں گے، آپ دیکھ لیجیے گا نثر میں کیا کیا انہوں نے لکھا ہے۔ امین الدین اعلیٰ تھے، شاہ امین الدین اعلیٰ برہان الدین جم کے فرزند تھے اور انہوں نے گنج مخفی رسالہ نکالے تھے انہوں نے، گفتار شامین۔ اور آگے دیکھتے ہیں، یعنی نظم میں بھی انہوں نے کام، ان کے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، لیکن انہوں نے نثر میں بھی کام کیا ہے۔ اب ہے تبصرہ۔ عادل شاہی دور میں کوئی ادبی کتاب مرتب نہیں ہوئی بلکہ اسلامیت کی کتابیں بھی لکھی گئی تھیں، ہے نا۔ تو یہ رہا تھا۔ تیسری فصل آتی ہے نظام شاہی اردو، جس کو ہم اگلے پارٹ میں شامل کریں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔